अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। ब्रेकिंग न्यूज़ आपने देख ली होगी, ईरान के ऊपर अटैक हो गया है इसराइल की तरफ से। और ये ताज़ा तरीन इतलात जो हैं वो ये हैं कि उन्होंने अपना अटैक मुकम्मल भी कर लिया हुआ है, और उन्होंने शिराज़, तेहरान और खर्च के जो इलाके हैं उनके नवाहों जो हैं, उनके जो मिलिट्री साइट्स हैं उनके ऊपर अटैक किया है। और ईरान ने भी इसको कंफर्म कर दिया है। बाइडन ने कहा है कि जी ये सेल्फ डिफेंस में हुआ है। इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इसका भी ज़रा तजिया करते हैं। साथ साथ आज नए चीफ जस्टिस जो हैं वो अपनी इनिंग्स शुरू कर रहे हैं। उनका आगे क्या प्लान है, किस तरीके से काम चलेगा, पीटीआई के मामलात कैसे चल रहे हैं, तमाम उमूर पर गुफ्तगू करते हैं। और हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी जनाब सलमान आबिद साहब लाहौर से। हेयर कम सलमान भाई। अस्सलाम वालेकुम सलमान भाई। वालेकुम अस्सलाम जनाब। बहुत शुक्रिया सलमान भाई। एक तो ये है कि टू स्टार्ट विद, ये जो ईरान के ऊपर अटैक कर दिया है आखिरकार, बहुत ही ज़्यादा ये मच एंटिसिपेटेड अटैक है, क्योंकि काफ़ी देर से ये ख्याल किया जा रहा था कि शायद वो अटैक करेंगे, और पता नहीं चल रहा था कि क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन फिलहाल उन्होंने अटैक कर दिया है। 3 जगहों पे उन्होंने अटैक किया है। 3 डायमेंशनल अटैक किया है उन्होंने, मुख्तलिफ 3 डायमेंशन से आके। तो इससे अब क्या खित्ते पे असरात पड़ेंगे, इसका ज़रा बताएं। अगरचे इसराइल ने ये कह दिया जी कि हमने कंप्लीट कर लिया है और जो कुछ हमने करना था वो कर दिया, इसका क्या मतलब है? देखिए, पहली बात तो यह है कि ये पहले से नजर आ रहा था कि इसराइल जो है ईरान के ऊपर स्ट्राइक करेगा, और उसकी एक बड़ी वजह है कि जिस तरह से अमेरिका और बड़ी ताकतें उसकी सरपरस्ती कर रही हैं, और जो कुछ पिछले 1-2 बरस के अंदर इसराइल का एटीट्यूड है, उसके ऊपर कोई बड़ी मुज़ाहमत जो है अमेरिका समेत किसी मुल्क ने पैदा नहीं की है। और जो कुछ गजा में हुआ और जो कुछ लबनान में हुआ वो हम सब देख रहे हैं। तो अगर उसको लगाम दी जाती इसराइल को तो शायद ये रास्ता रुक सकता, लेकिन उसको लगाम देने की बजाय उसकी मुकम्मल सरपरस्ती भी की गई और कहा गया कि हम उसके साथ खड़े हैं और ये उसका राइट है जो कुछ वो कर रहा है। अब ईरान के बारे में भी ख्याल यही था कि इसराइल ने ईरान के ऊपर हमला करना है, और वो हमला उसने कर दिया, और जो पहले से राय दी जा रही थी वो दुरुस्त साबित हुई है। अच्छा, अब मसला ये है कि हम ये कर क्यों रहे हैं सारा का सारा। लगता है ऐसे जैसे हम एक मिडिल ईस्ट की जो पॉलिटिक्स है उसको एक नई जंग के अंदर तब्दील करना चाहते हैं, और वहां पर एक ऐसी जंग शुरू करना चाहते हैं जो फिर बाद दूसरे ममालिक पाकिस्तान समेत बाकियों के ऊपर भी उसका इम्पैक्ट होगा। देखिए ना, ईरान की पर जब हमला होगा तो हम में से बहुत से ममालिक को यह तय करना होगा कि वो किसके साथ खड़े हैं। अभी तो हमारी हालत यह है कि हम गजा के मामले में भी अगरचे मजम्मत करते हैं, लेकिन इसराइल की मजम्मत करते वक्त हमारे जो है ना होंठ सी जाते हैं, और हम वो बात नहीं करते जो हमें करनी चाहिए। तो इसलिए जब ईरान के ऊपर हमला हुआ है और ईरान अब उसका क्या जवाबी रद्द-ए-अमल देता है वो भी देखना होगा। तो इसका मतलब है कि मिडिल ईस्ट में एक नई जंग की तरफ जा रहे हैं। आज नहीं तो कल ये टकराव जरूर पैदा होगा, और इसकी बड़ी भारी जिम्मेदारी इसराइल समेत अमेरिका पे आयद होती है, जिसने पूरे मामलात में ना सिर्फ खामोशी इख्तियार की हुई है बल्कि खुल्लम खुल्ला इसराइल की सरपरस्ती की जा रही है। तो मैं तो इसको एक और बड़े बुरहान की सूरत में देख रहा हूं, और अब सिर्फ देखना यह है कि ईरान का जवाबी रद्द-ए-अमल क्या होता है, और उस रद्द-ए-अमल के नतीजे में फिर फर्दर रद्द-ए-अमल जो है इसराइल का क्या होगा। क्योंकि मुस्लिम दुनिया से कोई बड़ी तवक्को नहीं है। मुस्लिम दुनिया के जो हुक्मरान है जो कुछ वो कर रहे हैं वो आपको पता है, मुझे भी पता है। ओआईसी कितनी इफेक्टिव हो सकती है वो भी हमें पता है। आपकी अक़वाम मुत्तहिदा कितनी इफेक्टिव हो सकती है वो भी हमें पता है। हर बड़ी ताकत के अपने मसाइल हैं, हर बड़े इदारे के अपने मसाइल हैं, हर छोटे ममालिक के अपने मसाइल हैं, और हम उसके अंदर उलझ के रह गए हैं। लेकिन हम ये नहीं देख रहे कि ये जो आज आग लगाई जा रही है ईरान के अंदर, अगर इसको रोका ना गया, इसके खिलाफ कोई मुज़ाहमत ना की गई, तो आहिस्ता आहिस्ता ये बाकी मुल्कों के अंदर फैलेगी और एक नई बड़ी जंग का मंजरनामा पेश करेगी। सही बात है, ये वाकई सीरियस सिचुएशन है। आज आ जाते हैं जी ज़रा डोमेस्टिक सिचुएशन पे जो हमारे यहाँ चल रही है, और वो ज़ाहिर है कि एक तो वैसे सलमान भाई मुझे बताएं, आपने कोई आपके चेहरे पे कोई रौनक नहीं आज हमें नज़र आ रही। वो काजी साहब जो है माशाल्लाह रुखसत हो गए हैं, उनकी रुखसती के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? आखिरकार उन्होंने पाकिस्तान को बड़ा ज़बरदस्त तरीके से सर्व किया है और बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से वो जा रहे हैं। आपकी क्या राय है इस हवाले से? लेकिन जी, काजी फाइज ईसा ने कोई ऐसी लेगेसी नहीं छोड़ी है जिसके ऊपर कोई फख्र किया जा सके। वो एक मुतस्सब जज और एक ऐसे जज साबित हुए हैं जिनके फैसलों की बुनियाद आइन और कानून के मुकाबले में पसंद और नापसंद या सियासी तासुब की बुनियाद पे रही है। और मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, जो कुछ कल खत जो है जस्टिस मंसूर अली शाह ने लिख दिया है, मेरा ख्याल है कि उसके अंदर हरफ ब हरफ वो पढ़ने के काबिल है।
اور انہوں نے جس طرح سے عدالت کی تقسیم کا ذمہ دار قرار دیا گیا، عدالتی فیصلوں سے انحراف کا ان کو قرار دیا گیا، اور یہ بھی کہا گیا کہ وہ ججوں کی اور عدلیہ کا تحفظ کرنے میں بالکل ناکام رہے، اور اس طرح کے ججز جو ہے وہ پاکستان میں کبھی بھی سنہری عروج پہ نہیں لکھے جا سکتے۔ لیکن مسئلہ صرف یہ ہے، یہ کوئی پاکستان میں نیا مقدمہ نہیں ہے۔ پاکستان میں ججز کی بھی کہانی اگر آپ دیکھیں تو وہ اسی طرح کی ایک نظریہ ضرورت کے تحت رہی ہے، اور جو ججز مزاحمت کرتے ہیں ان کو کھلے لائن لگا دیا جاتا ہے۔ اب آپ صرف یہی مسئلہ دیکھ لیں، یہ جو 26ویں آئینی ترمیم ہے، ماشاءاللہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ رائے بدلیں گے پیپلز پارٹی والے اور جے یو آئی والے، اور کہیں گے کہ ہم تو منصور علی شاہ کو جو ہے نا چیف جسٹس بنانا چاہتے تھے، معلوم نہیں یہ کیسے جو ہے نا جسٹس یحییٰ بن گئے ہیں۔ اس سب کو پتا ہے کہ کس نے کس کو بنانا تھا، کیا اسکرپٹ تھا، اور کس اسکرپٹ کے تحت جو ہے نا چیزیں فیصلے ہوئی ہیں۔ یحییٰ آفریدی ایک اچھے وکیل ہو سکتے ہیں، یحییٰ آفریدی ایک اچھے وکیل اور ایک اچھے جج تو ہو سکتے ہیں، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے کہ ان کی تقرری جس طور طریقے سے ہوئی ہے اس پہ سوالیہ نشان تو بہت موجود ہے۔ لیکن اب جو نئے چیف جسٹس آئے ہیں، کیا یہ اسی پالیسی کو لے کر کنٹینیو کریں گے جو جسٹس فائز عیسیٰ کی پالیسی تھی؟ اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر تو کوئی فرق نہ پڑا، اور کیا وہ ان پالیسیوں سے اپنے آپ کو وڈرا کریں گے اور ایک غیر جانبدار چیف جسٹس کے طور پر پیش کریں گے؟ یہ بھی دیکھنا ہوگا، کیونکہ پی ایم ایل این نے اور پیپلز پارٹی نے یہ جو سودا کیا ہے یا جو ان کی تقرری کی ہے، یہ بڑی سوچ سمجھ کی ہے، پولیٹیکل کیلکولیشن کی بیسس کے اوپر کی ہے۔ ان کو پتا ہے کہ یہ ہمارے لیے مسائل پیدا نہیں کریں گے۔ لیکن یہاں ایک مسئلہ آ گیا ہے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ جو 3 موسٹ سینئر ججز ہیں جنہوں نے بینچز کا فیصلہ کرنا ہے، اس میں اب 2 موسٹ سینئر ججز تو جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر ہیں، تیسرے چیف جسٹس ہیں۔ تو یہاں ایک ٹکراؤ پیدا ہوگا، اور جو نیا کھیل اب شروع ہو گیا ہے کہ کون سا مقدمہ آئینی ہے اور کون سا غیر آئینی عدالت میں جائے گا، اس سے بھی ایک نئی بحث ہوگی۔ اور کل میں نے ایک بڑی دلچسپ گفتگو سنی کہ 27ویں ترمیم لانے کی بھی کہا جا رہا ہے۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا اسٹیبلشمنٹ کو یہ اسکرپٹ جو منظور ہوا ہے یہ قابل قبول ہے، یا اس میں آگے جا کر ایک امینڈمنٹ کی جائے گی۔ اب مولانا فضل الرحمان دوبارہ لنگوٹ کس کر سامنے آئے ہیں اور کہا ہے کہ 27ویں ترمیم تو میں کسی صورت نہیں ہونے دوں گا، ایسے ہی جیسے انہوں نے 26ویں ترمیم نہیں ہونے دینی تھی۔ تو اس لیے یہ سب باتیں ہیں۔ ابھی حکومت کے کھیل کا ایک راؤنڈ ہوا ہے اور ابھی دوسرا راؤنڈ باقی ہے، کیونکہ جو چیزیں باقی رہ گئی ہیں ان کی بھی تکمیل کرنی ہے، اور ان کی بھی تکمیل کرنے کے لیے یہی راستہ اختیار کیا جائے گا۔ ہاں، لیکن اگر اس میں سلمان بھائی ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ وہ یہ ہے کہ اگر الیکشن کمیشن جو ہے وہ ریزرو سیٹس جو ہے وہ دے دیتا ہے حکومت کو، تو پھر تو حکومت کو شاید مولانا فضل الرحمان کی ضرورت ہی نہ رہے گی۔ جی بالکل ٹھیک بات ہے، وہ جب اگر 2/3 اکثریت ان کو ویسے مل جاتی ہے، اسی لیے میں نے کہا ہے نا کہ اس کھیل کا بھی دوسرا راؤنڈ شروع ہونا ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ جو ریزرو سیٹوں والا معاملہ ہے اس کے اوپر کیا فیصلہ آتا ہے۔ اگر وہ پی ٹی آئی کے حق میں آتا ہے تو پھر 2/3 اکثریت والی بات پیچھے رہ جائے گی، اور اگر حکومت کے حق میں آتا ہے تو وہ 2/3 اکثریت ممکن ہو جائے گی۔ پھر وہ جو بھی کچھ کرنا چاہتے ہیں کرتے رہیں، مولانا فضل الرحمان ساتھ دیں یا نہ دیں۔ تو اب ایک بڑا امتحان تو ابھی موجودہ جوڈیشری کا یہ بھی ہے نا کہ وہ اس سارے معاملے میں کیسے لے کے چلتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ اب 26ویں آئینی ترمیم بھی چیلنج ہو رہی ہے، اس کے اوپر جوڈیشری کیا رول دکھاتی ہے۔ ابھی بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں، کل جو نئے چیف جسٹس صاحب آئے ہیں آج یعنی کہ جو حلف اٹھائیں گے، ان کی تقرری کو چھوڑے لیکن جوڈیشری کے اندر تقسیم پہلے سے موجود ہے۔ یہ جو کچھ نئے جو آپ نے دیکھا کہ ججز میں وہ اس تقریب کا حصہ نہیں بنے جس میں فائز عیسیٰ صاحب کو رخصت کیا گیا ہے، اور جس طرح سے خط لکھا گیا منصور علی شاہ نے، وہ بھی واضح کرتا ہے کہ جوڈیشری کے اندر یہ تقسیم پہلے سے موجود ہے۔ اور آپ دیکھیے گا کہ عدالتی عمل جب چلے گا آگے تو یہ تقسیم جو ہے وہ اور زیادہ غالب ہوگی، تو ایک بڑا مشکل مسئلہ ہوگا، کیونکہ یہ جو سوچا جا رہا تھا نا کہ شاید جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب ریزائن دے کے نکل جائیں گے اور حکومت کا کھیل آسان کر دیں گے، وہ تو نہیں ہونے والا، وہ تو نہیں ہو رہا۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ جو یحییٰ آفریدی صاحب ہیں ان کے لیے چیلنجز تو ہوں گے نا، کہ جس طریقے سے ہیومن رائٹس کے معاملات چلتے رہے ہیں، اگرچہ قاضی صاحب جاتے جاتے وہ مقبرہ بنا گئے ہیں ہیومن رائٹس کا،
لیکن بہرحال صورتحال تو یہ ہے کہ ہیومن رائٹس جو ہیں وہ وائلیٹ ہوئے ہیں. ابھی آپ دیکھیں اوریہ مقبول جان صاحب کو ابھی تک گرفتار کیا ہوا ہے. پی ٹی آئی کے کتنے لوگ جو ہیں وہ اندر ہیں, پی ٹی آئی کی خواتین اندر ہیں, اتنی مستورات کے ساتھ جو زیادتیاں انہوں نے کی ہیں. ابھی آپ دیکھیں انتظار پنجوتا کا کوئی پتہ نہیں چل رہا وہ کہاں پہ ہیں. کمیشن راولپنڈی غائب ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے جو لیٹر لکھا تھا, جو 6 ججز نے, اس کا کیا بنے گا؟ ارشد شریف کا کیس پڑا ہوا ہے, یاسمین راشد جیسی خواتین جو ہیں وہ اندر سڑ رہی ہیں. تو یہ ایشوز جو ہیں یہ تو ان کو ٹیک اپ کرنے پڑیں گے نا. اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا ان کو ٹیک اپ کرنے دیا جائے گا, کیا ان کے پاس یہ اختیار ہوگا. لیکن نا جو پرانے چیف جسٹس تھے فائز عیسیٰ صاحب, ان کے سامنے بھی یہ سب کچھ ہو رہا تھا. اس سے پہلے جسٹس عطا بندیال جب تھے تب بھی یہ چیزیں ہو رہی تھی نا. ہمارے ہاں جوڈیشری کتنی آزاد ہے, کتنی خود مختار ہے, کتنے وہ اپنے فیصلے خود کر سکتی ہے, یہ تو ایک سوالیہ نشان ہے نا. تو جن لوگوں نے اپنا جسٹس یحییٰ آفریدی کی تقرری کی ہے اور جس انداز سے کی ہے, کیا وہ اس سارے کھیل میں یہ اسپیس دیں گے کہ جناب یہ جسٹس چیف جسٹس صاحب جو ہے وہ یہ انیشیٹو لیں جن کی آپ بات کر رہے ہیں؟ ایک بات یہی تو امتحان ہوگا نا, یہی تو امتحان ہوگا نا یحییٰ آفریدی صاحب کا کہ وہ انڈیپینڈنٹ ہے یا نہیں. ہم تو دیکھیں نا 70-75 برسوں سے امتحان کے اندر ہی گزر رہے ہیں اور بار بار امتحان دے کے تنگ آ جاتے ہیں, نتیجہ جو ہے وہ کچھ اور نکلتا ہے. بعض اوقات ہم امتحان میں اچھے نمبر لینے کی کوشش میں اچھا پیپر بھی کر جاتے ہیں, لیکن نتیجہ وہی نکلتا ہے جن لوگوں نے پہلے سے طے کیا ہوتا ہے کہ نتیجہ کیا نکالنا ہے. ہمارا تو المیہ بڑا ہے نا. دیکھیں نا, ہم نے جسٹس افتخار چودھری سے بڑی امیدیں لگائی تھیں. ہم نے یہاں پر ہمارے میڈیا کے ہیرو جو آج بہت تنقید کر رہے ہیں جسٹس فائز عیسیٰ کو, جسٹس فائز عیسیٰ کو ہیرو انہوں نے کس نے بنایا تھا؟ انہی ویٹ رپورٹوں نے بنایا تھا نا, جو 24 گھنٹے جسٹس فائز عیسیٰ کو تعریفیں کرتے تھے اور جسٹس بندیال کو گالیاں نکالتے تھے. اب آج وہی چیف جسٹس فائز عیسیٰ جو صاحب گئے ہیں ان کے بارے میں جو کلمات ادا کر رہے ہیں وہ دیکھ لیں. ہم تو ایک رومانوی قسم کے کردار ہیں, رومانس کرتے ہیں اور جذباتیت کی بنیاد پہ رومانس کرتے ہیں, کسی ایجنڈے کی بنیاد پہ رومانس کرتے ہیں. ہمیں حقائق کا نہیں پتا ہوتا, ہمیں پتا نہیں ہوتا کہ جناب یہ جو کھیل ہونے جا رہا ہے یہ کھیل کیا ہے. یحییٰ آفریدی کے بارے میں کہا گیا بعض جرنلسٹوں نے کہ جی وہ تو عہدہ قبول کرنے سے انکار کر دیں گے, وہ بھی آپ نے دیکھ لیا, ٹھیک ہے نا جی. تو میرا خیال ہے کہ کوئی ایڈونچرز تو ہے اس جوڈیشری سے آپ توقع نہ رکھیں. یہ جوڈیشری اس لیے بھی ایڈونچر نہیں کر سکتی کیونکہ یہ خود پہلے سے خود تقسیم ہے بہت زیادہ, اور اس کے اپنے داخلی معاملات میں بہت خرابیاں ہیں. تو ایسے میں کسی بڑے ٹارگٹ کو ٹارگٹ کر کے آگے جانا مجھے نہیں لگتا کہ یہ جوڈیشری کامیاب ہو سکے. لیکن اس میں ایک چیز دیکھیں نا کہ جو قاضی صاحب کا جو ایک رول رہا ہے وہ تو ہم نے دیکھا کہ نارسسزم جو ہے وہ اتنا ہائیسٹ لیول کے اندر ان کے اندر تھا, اور ہم نے دیکھ لیا ان کا کس طریقے سے کانڈکٹ کر رہے تھے. لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم دیکھیں کہ کیا حسن اتفاق ہے کہ جب قاضی صاحب آئے تھے تو اس کے بعد نواز شریف صاحب لینڈ کیے تھے. اب قاضی صاحب جا رہے ہیں تو نواز شریف صاحب بھی پاکستان سے چلے گئے ہیں سیم ڈے. کیا یہ کوئنسیڈنس ہے؟ اور میری اطلاعات کے مطابق ایک سورس نے یہ بتایا ہے کہ قاضی صاحب جو ہیں وہ بھی اب لندن جا رہے ہیں اس لیے کہ نواز شریف بھی وہاں پہ ہوں گے تو ان سے وہاں پہ ان کی ملاقات ہو سکے گی, یا کم از کم رابطہ ہوگا, اور نواز شریف ان کو پھر ایکسپلین کریں گے جی کہ کیا وجہ ہے کہ آپ کو ایکسٹینشن نہیں دی جا سکی یا کیا مسائل چل رہے تھے, تو وہ پھر اس کو ایکسپلین کریں گے یا اس کے ریٹرن میں کچھ نہ کچھ وہاں پہ چیزیں چلیں گی. تو میرا خیال ہے کہ جو لندن میں ہمارے دوست ہیں ان کو چاہیے کہ ادھر تھوڑا سا نظر رکھیں اس چیز کے اوپر کہ کیا کیا ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. آپ کی کیا اطلاعات ہے جی؟ دیکھیں, دونوں حضرات لندن پہنچیں گے اور دونوں حضرات ایک دوسرے سے ماتم کریں گے کیونکہ دونوں حضرات کو ٹریپ کیا گیا. ایک کو لندن سے بلا کے وزیر اعظم بنانا تھا اور دوسرے کو ایکسٹینشن ملنی تھی, اور اس کا تو اعتراف خود جسٹس فائز عیسیٰ نے کہہ دیا نا اپنے آخری فیصلے میں کہ مجھے 5 ماہ پہلے پتا تھا کہ یہ ترمیم ہونی ہے اور اس کا بینیفیشری میں بھی ہو سکتا ہوں, ٹھیک ہے نا. تو یہ تو اب دونوں حضرات بیٹھ کے وہاں لندن میں کافی پیئیں, گپ شپ مارے, ماتم کریں, نوحہ پڑھیں. مجھے ایک پاکستان کے بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں جو نواز شریف اور شہباز شریف سے بہت قربت رکھتے ہیں. جب میں ان سے بار بار پوچھتا تھا کہ بھائی یہ بتائیں کہ نواز شریف کب جا رہے ہیں, انہوں نے کہا جب نواز شریف جب چلے جائیں گے نا تو آپ سمجھیے گا کہ حکومت جو ہے بس وہ ختم ہونے والی ہے, وہ لڑکھڑانے والی ہے, اس کے پاس کوئی پیر نہیں ہوگا, وہ پھر اپنا راستہ خود نکال کے نہ نکلنے کی کوشش کریں گے. مجھے نہیں معلوم کہ حکومت جائے گی یا نہیں جائے گی, لیکن نواز شریف صاحب کا جانا ظاہر کرتا ہے کہ وہ کافی مایوسی کے اندر گئے ہیں, اور جو آخری شعر انہوں نے قومی اسمبلی میں پڑھا ہے اس کی بے بسی بھی جو ہے نا وہ ہم نے دیکھ لی ہے, اور ان کے پاس کچھ نہیں ہے, وہ بس اب ایک بیگیج ہے
پارٹی کے اندر، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. نہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے قابل قبول ہے، نہ وہ اپنے بھائی کے لیے قابل قبول ہے، اور بلکہ اب ان کی بیٹی نے بھی اپنے باپ کو چھوڑ کر 2 راستے اپنے اختیار کر لیے ہیں. اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو رومانس وہ بھی کر رہی ہے نا، وہ بھی سب کو نظر آ رہا ہے. تو اس لیے نواز شریف صاحب کا باہر جانا، پہلے کہا جاتا تھا کہ نواز شریف صاحب باہر اس لیے نہیں جا رہے کہ ان کو جانے بھی نہیں دیا جا رہا. اب تو وہ گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے جانے بھی دیا گیا ہوگا. تو اس لیے میرے نزدیک اب یہ لندن پلان، اس کا مطلب ہے کہ بیسیکلی وہ لندن پلان جو بھی تھا تو انہوں نے آگے صرف کبوتر اڑانے تھے اور بس 2 شعر پڑھنے تھے. دیکھیں وہ کبوتر بھی صحیح طریقے سے اڑ نہیں سکا، کیونکہ اس کبوتر نے لاہور کے تاریخی حلقے کے اندر ان کی بدترین شکست لکھی. اور یہ مانے یا نہ مانے، میں نے ایک اور جرنلسٹ جو ہے جو پی ایم ایل این کے بہت قریب تھے، ایک جگہ پر بڑی بحث ہونی تھی. میں نے کہا یار آپ مجھے بس اپنی قسم اٹھا کے بتا دیں کہ نواز شریف صاحب جیتے تھے یا نہیں جیتے تھے، باقی معاملات چھوڑ دیں. انہوں نے کہا نہیں وہ تو ہار گئے تھے. تو میں نے کہا وہ جو ہار کا بیگیج لے کے جو نواز شریف صاحب چلے ہیں، تو آپ کا خیال ہے کہ وہ کوئی یہاں پہ کوئی بڑا مثالی رول پلے کر سکتے تھے؟ دیکھیے بات یہ ہے، ہم بعض اوقات ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے نا بہت سارا ڈیزائن بناتے ہیں، لیکن جب آپ پریکٹیکل دنیا میں جاتے ہیں تو اس کا ڈیزائن اپنا ہوتا ہے. میں نے تو لاہور کا جلسہ جو ہے نا مینار پاکستان کے بالکل سامنے ایک چھت کے اوپر بیٹھ کے ایک ٹی وی نشریات کے اندر بیٹھ کے وہ سارا جلسہ دیکھا تھا، اور ہم وہاں سے تجزیہ کر رہے تھے. میں نے اس وقت جلسے گاہ کی حاضری دیکھ کے اندازہ لگا دیا تھا یہ کبوتر اپنی منزل پہ نہیں پہنچ سکے. ٹھیک ہے نا. اور یہ نواز شریف کو بھی اندازہ ہو گیا تھا، کیونکہ وہ اس جلسے میں 3 گھنٹے لیٹ پہنچے تھے اور وہیں پر بیٹھ کے کہیں انتظار کر رہے تھے کہ پہلے عوام آ جائے پھر میں اس کے بعد آؤں گا. پھر جو 8 فروری کو لوگوں نے کیا وہ بھی دیکھ لیا. ابھی مجھے لگتا یہ ہے آہستہ آہستہ پی ایم ایل این کے کیمپ میں اور زیادہ فرسٹریشن بڑھے گی، کیونکہ پی ایم ایل این کا ووٹر اور پی ایم ایل این کے اندر بیشتر پرانے لوگ جو ہے نا وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ زیادہ اٹیچڈ ہیں. وہ شہباز شریف صاحب کی حرکتوں کو بہت زیادہ پسند نہیں کرتے، اور شہباز شریف یہاں پر مگر موجود رہتے ہیں اور نواز شریف کا کوئی اس میں رول نہیں ہے، تو یہ اپنے آپ کو اور آگے زیادہ لے کر جائیں گے اسٹیبلشمنٹ کی حمایت میں، اور جہاں سے پارٹی جو ہے وہ اور زیادہ ارریلیونٹ ہوتی جائے گی. اب میں پارٹی کے پرانے لوگوں کے بیانات سن رہا ہوں جو یہ بتا رہے ہیں کہ جناب پارٹی کہاں کھڑی ہے، کیسے کھڑی ہے، اور کیا ہمارا مستقبل ہے اور کیا ہمارا مستقبل نہیں ہے. آپ نے جو گھاٹے کا سودا کرنا تھا کر لیا، اب سوائے ان کے اوپر خمیازہ بھگتنے کے، بوجھ بننے کے، اور کچھ باقی نہیں بچا. کیا ہم ایکسپیکٹ کریں کہ وہ لندن میں یا امریکہ میں اگر جاتے ہیں تو میڈیا سے گفتگو کریں گے اور بتائیں گے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے، ان کو بیٹرے کیا گیا ہے، یا چپ کر کے وہاں پہ بھی روزہ رکھ کے بیٹھ جائیں گے؟ نہیں، وہ اس وقت تک خاموش رہیں گے جب تک ان کے بھائی کی اور بیٹی کی حکومت ہے. وہ زیادہ نہیں بولیں گے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اگر میں یہاں سے کوئی ایسا جوابی وار کروں گا تو بیٹی کے اوپر نزلہ گرے گا اور بھائی کے اوپر نزلہ گرے گا اور خاندان پہ نزلہ گرے گا. تو اس لیے میرا نہیں خیال کہ وہ وہاں جا کے کوئی ایڈونچر کریں گے. جو یہاں نہیں بول سکا اپنے گھر کے اندر، وہ بیچارہ باہر جا کے کیا بولے گا، اور باہر کے لوگ کتنی فیس دیں گے. اور اگر نواز شریف صاحب کچھ بولیں گے جس میں کچھ سچ ہوگا تو پھر تو یہ ساری حکومت کی جو کریڈیبلٹی ہے جو کھڑی ہوئی ہے سو کالڈ، یہی ساری کی ساری دھڑک دھڑک تختہ ہو جائے گی. تو آپ نے تو اقتدار پھر ان بنیادوں پر قبول کیا تھا، تو یہ مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کوئی بڑی پیش رفت ہو سکے. ٹھیک ہے. اچھا ذرا تھوڑا سا پی ٹی آئی کے اندر آ جاتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی جو صورتحال چل رہی ہے وہ کیا ہے. یہ ہم نے دیکھا کہ علیمہ خان صاحبہ بھی کل رہا ہو گئیں، ان کی دوسری عظمیٰ صاحبہ بھی رہا ہو گئیں. اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ بشرا بی بی جو ہیں وہ بھی رہا ہو گئیں. ان کے اوپر بہت زیادہ کرٹیسزم آیا، بلکہ پی ایم این کے لوگوں نے کہا جی کہ ڈیل ہو گئی ہے، واڈا نے کہا جی کہ میں نے ان کو یہ کروا دیا، ڈیل ہو گئی ہے، اب وہ آئیں گی اور لیڈ کریں گی، جو کچھ بھی ہے. واٹ از دی لیٹسٹ نیوز آن دس؟ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں سب سے دلچسپ بات تو یہ ہے کہ ماشاءاللہ فیصل واڈا نے کہا ہے کہ اگر عمران خان ان سے ملاقات کرنے جائیں گے تو وہ بھاگم بھاگ عمران خان سے ملیں گے، کیونکہ وہ ان کے کپتان ہیں اور انہوں نے ان سے کرکٹ سے اپنا سیاست سیکھی ہے. اب اندازہ لگائیے کس قسم کے بیمار ذہنیت کے لوگ ہم نے پاتے ہیں، ایسے کریکٹر ہیں، کیا کیسے کریکٹر ہے. اچھا اس کے بعد مسلم لیگ نون کے لوگوں کو دیکھیں. رانا ثناء اللہ کا کل میں پڑھ رہا تھا کہ میں عورتوں کے خلاف مقدمات کا سخت مخالف ہوں، اور جو کچھ یہ بشرا بی بی اور باقی لوگوں کے ساتھ ہوا ہے ہم اس کو پسند نہیں کرتے. سوال یہ کہ کس نے پسند کیا، اور آپ کی حکومت کے اندر رہتے ہوئے جو کچھ ہو رہا ہے ان کے ساتھ، آپ نے تو کبھی اس کے اوپر کوئی عملی کام نہیں کیا. آپ نے تو کبھی کوئی ایسے کام نہیں کیے جن سے اس وقت آپ کو یاد ہوگا جب مریم صاحبہ آئی تھی تو ہمارے ایک اور بڑے سینئر دوست تھے، انہوں نے بڑی گرم جوشی سے یہ لکھ دیا کہ مریم آتے ہی سب سے پہلا اعلان جو ہے کہ جیلوں میں قید جتنی بھی خواتین ہیں ان کو رہا کریں گی. تو میں نے اس وقت ان کو کہا تھا کہ سر
اگر یہ مریم کے ہاتھ میں ہوتا تب بھی گناہ کرتی، لیکن اب تو ان کے ہاتھ میں بھی کچھ نہیں ہے تو وہ کیا کرے گی بیچاری. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے بارے میں اب یہ جو فیصل واڈا صاحب اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے جو ڈیل ہوئی ہے، سر بات یہ ہے، میں اب شاہ محمود قریشی کے بارے میں بات کرتا ہوں. دیکھیے آپ کو اچھا لگے یا برا لگے، شاہ محمود قریشی نے زندگی کی پہلی سیاسی سیڑھی میں اپنی مزاحمت دکھائی، اور نہ صرف اپنی مزاحمت دکھائی ہے بلکہ اپنی بیٹی کی بھی مزاحمت دکھائی ہے، اور اپنے کے بیٹے نے بھی مزاحمت کی ہے، اور وہ ووٹ نہیں ڈالنے کہتے، ایک بات یاد رکھیے. اچھا، اب عصر کی نماز اور مغرب کی نماز کے درمیان جو فرق باقی رہ گیا ہے، اس میں آپ شاہ محمود قریشی سے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ روزہ توڑ رہے ہیں یا وہ روزہ توڑ رہے ہیں یا وہ ڈیل کر رہے ہیں. آپ مجھے بتائیے، شاہ محمود قریشی بڑے زیرک سیاستدان ہیں، آپ کو اچھا لگے یا برا لگے، وہ بڑی سوچ سمجھ کے اسٹیپ اٹھاتے ہیں. کیا ان کے سامنے یہ اپنا خیبر پختونخوا کے مطابق وزیر اعلیٰ تھے پی ٹی آئی کے پرویز خٹک کی مثال نہیں ہے ان کے سامنے، محمود خان کی مثال نہیں ہے، علیم خان کی مثال نہیں ہے، جہانگیر ترین کی مثال نہیں ہے، علی زیدی کی مثال نہیں ہے، عمران اسماعیل کی مثال نہیں ہے. یہ سب لوگ جنہوں نے بغاوت کی اور جنہوں نے اپنا راستہ بدلنے کی کوشش کی، وہ کہاں گئے؟ مجھے اچھی طرح یاد ہے جب پنجاب کے صوبائی وزیر تھے نا ہاشم ڈوگر، کرنل ہاشم ڈوگر صاحب، انہوں نے جملہ کہا تھا کہ یہ اس صدی کا سب سے ناکام ترین پروجیکٹ تھا، اسکرپٹ تھا آئی پی پی بنانے کا، اور اس نے کئی سیاسی خاندان برباد کر دیے. تو اب آپ مجھے بتائیے، آپ شاہ محمود قریشی سے کہہ رہے ہیں کہ بالکل لاسٹ مومنٹ پہ آ کے جو ہے نا وہ یہ کام کریں. ٹھیک ہے، مجھے نہیں لگتا کہ شاہ محمود قریشی کوئی ایسا کام کرنے کا. نجم سیٹھی صاحب تو بڑے ہی تیقن سے کہہ رہے ہیں، نجم سیٹھی صاحب کو تو یقین ہے کہ ہو جائے گا. نجم سیٹھی صاحب تو اپنی چڑیا ان کی اب اتنی پرانی ہو چکی ہے کہ چڑیا میں دوبارہ کوئی نیا پیٹرول ڈالنا پڑے گا. ان کی کئی خبریں بیک باؤنس ہوئی ہیں، وہ چھوڑے اس طرح سے. بات یہ ہے، میں یہ کہنا کہ جی عمران خان کی بہنوں کو کسی خاص ڈیل کے تحت رہا کیا گیا ہے، بشرا بی بی کو کسی خاص ڈیل کے تحت رہا کیا گیا ہے. اب ہو کیا رہا ہے؟ اب ان کی مزاحمت کو ایک ڈیل کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، اصل بات یہ. اچھا میں کہتا ہوں چلے مان لیتے ہیں ڈیل ہو گئی. ڈیل ہوئی کیا ہے؟ کیا آپ اس ملک میں نئے الیکشن کروانے جا رہے ہیں؟ کیا آپ اس حکومت کا خاتمہ کرنے جا رہے ہیں؟ کیا آپ عمران خان کے خلاف اور فلاں کے خلاف جو کچھ ہو رہا تھا وہ ختم ہو جائے گا؟ اتنی آسانی سے تو ختم ہونے والا نہیں. تو ڈیل کس بات کی ہوئی؟ اس لیے ڈیل اگر ہونی ہوتی تو سب سے پہلے پھر وہ جسے کہتے ہیں شاہ محمود قریشی شروع میں کر لیتے، چودھری پرویز لائی شروع میں کر لیتے، یاسمین راشد، محمود رشید، اعجاز چودھری، عمر چیمہ، یہ سب لوگ پہلے کر لیتے. عالیہ حمزہ یہ کیوں نہیں کر سکے؟ ان سب کے پاس بھی وہ آپشن تھا کہ وہ ایک ایک پریس کانفرنس کے ذریعے اپنے آپ کو گھر میں لے جائیں اور ان جلدوں سے اور ان قید و بند کی صورتوں سے باہر نکلے. تو وہ تو نہیں نکلے. اس لیے میں ابھی فی الحال کسی ڈیل پالیٹکس کے اوپر یقین نہیں رکھتا، کیونکہ اس وقت اتنا زیادہ ڈیڈ لاک ہے، سچویشن ایسی ہے. کل آپ دیکھیں نا، کل جو وین کے اوپر حملہ ہوا، جس طرح سے قیدیوں کو چھڑانے کی باتیں آئی ہیں، جس طرح سے ایکسپوز کیا گیا ہے، تو میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی چیزیں ہوئی ہیں. البتہ یہ احساس پی ایم ایل این کے اندر اور ان کے مخالفین یعنی پی ٹی آئی کے مخالفین کے اندر ہو رہا ہے کہ عمران خان اس وقت ایک سیاسی حقیقت ہے، یہ پتہ چل رہا ہے. سیاسی حقیقت کو مان کر ہی آگے بڑھنے کی باتیں ہو رہی ہیں. کل بلاول بھٹو صاحب نے کہا ہے کہ دیکھیں جی عمران خان کو انیشیٹو لینا ہو، وہ بھائی خدا کے بندو، اقتدار تمہارے پاس ہے، اختیار تمہارے پاس ہے، وسائل تمہارے پاس ہے، اسٹیبلشمنٹ کے مرہون منت آپ کی سیاست چل رہی ہے، توتی آپ کی بول رہی ہے، نواز شریف صاحب سے جھپیاں بلاول صاحب ڈالتے ہیں، نواز شریف سے وہ ڈالتے ہیں، صدر پاکستان ان کے والد ہیں. وہ کوئی ایک واقعہ بتا دے بلاول بھٹو صاحب نے ان خواتین عورتیں جیلوں کے اندر ہیں اس میں کہیں پریس کانفرنس میں مذمت کی ہو کہ میں ان عورتوں کی گرفتاری کی شدید مذمت. اچھا اب کہہ رہے ہیں کہ عمران خان انیشیٹو لے. بھائی جو اختیار ہوتا ہے جس کے پاس کوئی انیشیٹو لیتے، آپ لیں انیشیٹو، آپ تو نہیں لے رہے نا انیشیٹو، اور آپ کو پتا ہے کہ عمران خان ہمارے لیے خطرہ ہے. اس لیے اب وہ عمران خان کی طرف بھی ہمدردی کا پہلو رانا ثناء اللہ سمیت بہت سے لوگ بڑھا رہے ہیں، پیپلز پارٹی بھی بڑھا رہی ہے، فضل الرحمان بھی بڑھا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، فیصل واڈا کو بھی ہوش آ گیا ہے کہ جی مجھے عمران خان سے ملاقات اگر ہو تو میں ملنے کے لیے تیار ہوں، اور بھی بہت سے لوگ. مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ سارا یہ ہے کہ آپ نے جو کرنے کی کوشش کی وہ ناکام ہوا ہے. پروجیکٹ آپ کا سارا پروجیکٹ عمران خان کو انڈرمائن کرنے کا، اس کو دیوار سے لگانے کا، اس کو باہر نکالنے کی حرکت سے، اس کی پارٹی کو تقسیم کرنے کا، لوگوں کے اوپر ایک بڑا دباؤ کہ لوگ پارٹیاں چھوڑ دیں، لوگوں نے کچھ نہیں کیا. اور سب سے بڑی بات یہ سب کچھ اس لیے ہوا ہے کہ عمران خان کھڑے ہوئے نا. اگر وہ نہ کھڑے ہوتے نواز شریف صاحب اور زرداری کی طرح
पुराना रोल प्ले करते तो आज वो उनकी पार्टी भी कोई मैटर ना करती. पार्टी तो इसलिए मैटर कर रही है इमरान खान. अच्छा, पार्टी के अंदर लड़ाइयां जरूर चल रही हैं. अब मैं कल देख रहा था फवाद चौधरी साहब को, वो सलमान अकबर राजा के खिलाफ तो बात कर रहे थे, और फैसल को भी निकाल दिया. जी, दूसरे लोग बात कर रहे हैं. ये सारी, इसलिए जब सबको पता है कि इस लड़ाई के अंदर जो है ना हम किस तरीके से लेकर चलेंगे और कैसे हम अपने आप को कद बढ़ाने की कोशिश करेंगे, तो ये लड़ाई चलेगी पीटीआई के अंदर जब तक बाहर नहीं आते. एक आखिर में मुझे जी आखिर में ये जो जी बोलिए. मैं कह रहा हूँ कि आखिर में ये जो एक क्वेश्चन मैं सोच रहा था आपसे पूछ लूँ, वो ये है कि जो लाइव टेलीकास्ट इन्होंने शुरू किया था काजी साहब ने सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स का, क्या आप समझते हैं कि वो जारी रहेगा, याहिया साहब जो हैं वो उसको जारी रखेंगे या खत्म कर देंगे? मेरा नहीं ख्याल कि उसको कंटिन्यू किया जाएगा. वो असल में जस्टिस फाइज ईसा में और याहिया में एक बुनियादी फर्क है. हाँ. याहिया अफरीदी जो है ना वो बहुत ज्यादा मीडिया एडवेंचरिस्ट नहीं है और बहुत ज्यादा पब्लिसिटी के भी कायल नहीं है. सुना है वो बहुत ज्यादा सोशल मीडिया को भी नहीं देखते हैं, टीवी भी नहीं देखते हैं, बहुत मुख्तलिफ किस्म की शख्सियत है. तो ये तो काजी फाइज ईसा का मसला था ना कि वो हर वक्त मीडिया के अंदर क्यों रहना चाहते थे. और माशाल्लाह आपकी क्या राय कि बंद हो जाना चाहिए या चलते रहना चाहिए? नहीं, चलते रहना चाहिए. असूली तौर पर लोगों को पता चलना चाहिए हमारे जजेस क्या है, हमारे यहाँ फैसले किस नौयत के होते हैं, वकला किस तरह की डिबेट करते हैं, लोगों को एजुकेट करना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है. लेकिन उसमें एक चीज है, लेकिन उसमें फिर एक चीज होती है कि जब इस तरह की लाइव टेलीकास्ट होती है ना, तो फिर हर जज जो है ना वो पब्लिक गैलरी के लिए कर रहा होता है कमेंट्स कई दफा, और वो सिर्फ अपना बता रहे होते हैं. अगर आप वो लाइव कवरेज ना भी करें ना, तो आपको याद होगा कि जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के दौर में ये खेल शुरू हो गया था. हमारे जो कोर्ट रिपोर्टर है ना, वही जजेस को बताते थे कि सर अगर आप ये स्टेटमेंट देंगे ना तो इससे खबर जो है ना वो बड़ी सुपर लीड लग जाएगी. तो वो पहले भी चल रहा था, वो पहले काम चल रहा था जब वो लाइव नशरियात नहीं थी. तब भी जजेस जो है वो अपने रिमार्क्स में, आपको याद होगा अतर मिनुल्लाह के रिमार्क्स हों या बाकी लोगों के, वो चलता रहता है. लेकिन मसला ये है कि जरा लोगों को पता भी चलना चाहिए. देखिए ना, मैं आपको एक बताऊं, इस लाइव नशरियात के साथ सबसे बड़ा जो एक अच्छा काम हुआ ना, खुद जस्टिस फाइज साहब बड़े बुरे तरीके से एक्सपोज हुए. बहुत और पता चला कि वो अपना मुखालिफिन का नुक्ता नजर, अपने वकला का नुक्ता नजर, अपने जजेस के अलग पॉइंट ऑफ व्यू के, उनको सुनने के लिए किस तरह थे. बकायदा वो तज़हीक करते थे, बकायदा वो तमस्सा उड़ाते थे, बकायदा वो डांट देते थे, जो जज के मनसब का काम नहीं है. तो इसलिए ये चीजें भी एक्सपोज होनी चाहिए कि हमारे यहाँ जो जुडिशरी है, जो इसको हम एक मुकद्दस पेशा समझते हैं, उसके अपने अंदर के जो मसाइल हैं वो प्रोसीडिंग से अंदर निकलने चाहिए. ठीक है, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया सलमान भाई, इंशाल्लाह आपसे जल्दी मुलाकात होगी जी. थैंक यू वेरी मच. अस्सलाम वालेकुम.